बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं सूरह कहफ तजवीद व तफहीम के साथ और आज हम करेंगे उसका दूसरा रुकू आयत नंबर 13 से। इंशाअल्लाह ताला हम पहले इसका मुख्तसर सी तफसीर करेंगे और फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इन आयत की तदबीक करेंगे। और कुल आयत 5 ही हैं हमारी आज की, आयत नंबर 13 से 17 तक। आयत नंबर 13 में फरमाते हैं इसके बारे में कि नहनु नक़ुस्सु से, ठीक है, आयत नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है कि 13 आयत में नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, हम इसका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। अब असल किस्सा जो रहे, पीछे जो दो जमातों का जिक्र आ रहा था, अब उनका असल किस्सा बयान करने लगे कि कहफ में गार में जो लोग रहे थे उनमें दो जमातें थी, तो उनके बारे में असल वाकया क्या था। एक गुमराह और जालिम कौम, उसमें से चंद हक परस्त नौजवानों ने किनारा कशी कर ली और पहाड़ के गार में पोशीदा हो गए, क्योंकि उनकी कौम उनको संसार करना चाहती थी ताकि जबरदस्ती अपने दीन में वापस ले आए। लेकिन उन नौजवानों ने मुल्क छोड़ दिया और हक के रास्ते को नहीं छोड़ा। जब वो गार से उठे तो वो इस बात का अंदाजा न कर सके कि वो इसमें कितना अरसा रहे हैं। उन्होंने अपना एक आदमी शहर में खाना लाने के लिए भेजा और कोशिश की कि किसी को खबर ना हो, लेकिन इधर हिकमत इलाही का दूसरा फैसला था। लोगों को पुराने सिक्के की वजह से खबर हो गई, चुनांचे ये मामला लोगों के लिए तज़कीर और इबरत का बायस बन गया। यानी उस वक़्त का जो सिक्का था और जिस वक़्त ये नौजवान सोए थे, इनकी जेब में जो सिक्का था, आज जैसे हमारे मुल्क में भी हर साल 2 साल के बाद करेंसी चेंज हो जाती है, नया सिक्का आ जाता है, नया अमाउंट आ जाता है, नया पैसा आ जाता है। तो उसी तरह से पहले वक्त का जो सिक्का था, जब ये नौजवानों ने वहाँ भेजा तो लोगों ने देख के उससे पहचान लिया कि ये तो फलां दौर का, इतने साल पहले का ये सिक्का था और वो है। यानी उनकी इबरत जो थी, उन लोगों को इबरत देने के अल्लाह ताला ने ये चीज़ साबित कर दी। जिस कौम के जुल्म से आजिज आकर वो गार में पनाह लेने पर मजबूर हुए, वो उनकी अकीदत में से इस दर्जा आगे बढ़ी कि उनके मुल्कत पर एक हैकल तामीर कर दिया था। इस वाक़े पर तरह तरह की बातें मशहूर हो गईं। बाज़ कहते हैं कि वो 3 आदमी थे, बाज़ ने कहा 5 और 7 कहे, यानी मुख्तलिफ राय हैं उनके बारे में। फरमाया ये सब जितना भी है सब अंधेर में तीर चला रहे हैं। अंधेरों में, जैसा कहते हैं ना, कोई अंधेरे में तीर चलाता है, तो अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं कि ये सब अंधेरों में तीर चला रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। हकीकत हाल सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। दरअसल जो बात गौरतलब थी वो ये न थी कि वो कितने थे, बल्कि उनकी हक परस्ती और इस्तिकामत का क्या हाल था, ये बात थी गौर फिक्र करने वाली। लेकिन लोगों ने किस चीज़ की बहस छेड़ रखी है। अभी भी सूरह कहफ की तफासिर में देखें ना, अक्सर लोग यही चीज़ कहते हैं कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, वो ये था। इन्हीं बातों को लेके बहस में लग पड़ते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि इस सूरत के बीच में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हक बात क्या कही है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बशरियत के बारे में इनकार किया है, बताया है और आपके नूर होने की नफ़ी की है, तो वो सारी बातें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा गया, वो सारी बातें, तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना और तौहीद के काबिल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वो अक़ीदे तौहीद की बातें सब को रद्द करके ना फजूल किस्म की बहस में डाल दिया जाता है लोगों को। आगे जो है हमारे पास मजीद आयत नंबर 20 में फरमाया ये किस्सा तज़कीर और इबरत के लिए काफ़ी है, इसमें बहस व नज़ा में ना पड़ो, इससे ज़्यादा किसी बात में काविश करना दुरुस्त नहीं है। आयत मुबारका के साथ जितना भी हम एक एक आयत के साथ अगर पीछे से अपना रब जोड़ते हैं तो हमें हर एक आयत के बीच में हिदायत की तरफ
رجوع کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سورہ کہف جب پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ میں جتنے بھی موضوعات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف انسان مزید جڑتا چلا جاتا ہے اور انسان کے عقائد مزید پختہ ہوتے جاتے ہیں۔ نحن نقص سے ہماری آج کی آیت نمبر 13 کا جو آغاز ہے اس میں ہمیں یہی چیز بتاتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ عالم غیب نہیں ہوتے، جبکہ دوسرے مفسرین یہی کہتے ہیں کہ حزب سے مراد اصحاب کہف ہیں۔ اور اب اجمال کے بعد ایک تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ نوجوان بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کی نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ فتیتن جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی، اور آگے یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی واحد کی عبادت کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں پر سوئے رہے۔ یعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ آگے جو آ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، یعنی اتنا جو ان کے دلوں پر ایک تکلیف گزری تھی، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہجرت کی تاکہ وہ ان شدائد کو برداشت کر لیں، نیز حق کوئی کا فریضہ بھی جرت اور حوصلے سے ادا کر سکیں۔ اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے جو کہ بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا یہ واعظ بیان کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں ایک ہی طرح یعنی کھڑے ایک دوسرے کی توحید کی وہ بات سنائی جو فردن فردن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی، اور یوں اہل توحید باہم اکٹھے ہو گئے۔ شتتن کے معنی جھوٹ، ظلم، حد سے تجاوز کرنے اور حق سے دور ہونے کے ہیں، یعنی جب تم اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے تم نے تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا، چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا پہنچے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے، وہ بھی وہاں پہ ادھر بھی یہ تھا کہ کفار جو تھے وہ ناکام رہے تھے۔ یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محور استراحت تھے۔ فجوتین کے معنی ہے کشادہ جگہ، یعنی سورج کا اس طرح نکلنا کے باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یہاں پر نہیں لا سکا تھا۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری مختصر سی تفسیر، اور اب ہم ان الفاظ کے لفظی معنی کرتے ہیں، لفظی معنی اور ان کی وضاحت انشاءاللہ تعالی۔ جی آیت نمبر 13 سے دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نحنو ہم، نقص نون یہاں پہ بھی اس میں بھی نحنو ہی پوشیدہ ہے، لیکن باہر بھی لکھا ہوا ہے، ظاہر بھی ضمیر لکھی ہوئی ہے اور پھر پوشیدہ بھی ہے، تو یعنی وضاحت کے ساتھ کہ ہم ہی 2 بار آیا تو اس کا مطلب ہے کہ نقص ہم ہی بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ سے، نبأہم
حالات ان کے یعنی ان کی خبریں، نبا خبر کو کہتے ہیں، نبا حالات، ہم ان کے، بالحق حق کے ساتھ، باہر فجارہ الحق کو حقی کر دیا، یعنی حق کے ساتھ یعنی صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک، انہم تحقیق وہ یا بے شک وہ، فتیتن کئی نوجوان تھے، فتح نوجوان کو کہتے ہیں نا، نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں، تو یہ فتیتن ہے، اس کی جمع ہے کہ کئی نوجوان تھے، آمنو وہ ایمان لائے، بربہم، آمنو آپ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ دیکھ رہے ہیں، اسی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فتیتن جو ہے یہ واحد نہیں ہے بلکہ کئی نوجوان ہیں، بربہم اپنے پروردگار پر، وزدناہم اور زیادہ کیا، وزدنا یہ بھی فعل ماضی ہے ہمارے پاس، متکلم کا صیغہ ہے، وزدتو وزدنا، ٹھیک ہے، زدتو زدنا، اور زیادہ کیا ہم نے ہم ان کو، ہدن ہدایت میں، وربطنا ربط کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے گرہ دی، باندھ لیا، ربط جو ہے وہ جس کے معنی باندھنے کے بھی ہوتے ہیں، ربط ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جوڑنے کو، باندھنے کو، اور یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، نصر مادہ سے اور ضربن سے بھی ہے، دونوں سے آیا ہوا ہے، وربطنا اور مربوط کیا یعنی ربط کیا، جوڑ دیا ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، اذ جب قوموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا تو کہنے لگے، سارے ہمارے پاس فعل ماضی کے جمع مذکر کے صیغے آ رہے ہیں، قوموا، فقالوا پھر کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا ہمارا پروردگار، ربو رب ہے، السماواتی رب ہے کہاں کا، آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعو ہم پکاریں گے، ندعو لن ندعو، ٹھیک ہے، لن ندعو ہے لیکن یہاں پہ تعلیل کر دی گئی، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہی من علاوہ، دونہی اس کے علاوہ، الہن کسی معبود کو، لقد البتہ تحقیق، قلنا کہیں گے ہم، اذن اس وقت، اذن جو ہے یہ ظرف کے طور پر بھی آتا ہے، اذن اس وقت، شططا بعید از عقل بات، یعنی ایسی بات جو حق سے دور ہو، عقل سے دور یا گمراہی ہو، یہ مصدر ہے، شططن ہمیں تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے اور اسم مصدر ہے، یہ نصرن اور ضرب دونوں کے وزن پر آتا ہے، ہؤلائی یہ ہے، قومنا ہماری قوم، اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے، اتخذا یتخذو سے ہے، اتخذوا بنا رکھا ہے، انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہی سوائے اللہ تعالیٰ کے، آلہتن اور معبود، لولا کیوں نہیں، یأتونا لاتے وہ، علیہم ان پر، بسلطان سلطان کہتے ہیں دلیل کو، ٹھیک ہے، بین کھلی ہوئی، بیان سے ہے واضح کرنا یا کھولنا، کسی چیز کو کھول کر بتانا، بسلطان مبین کھلی دلیل، با اس پر آیا ہے اس کی وجہ سے کوئی دلیل اس کا ہم معنی کریں گے، ٹھیک ہے، با اس کے ساتھ اسم کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، فمن پس کون، اظلمو بڑا ظالم ہے، افعلو کے وزن پر ہے، اسم تفصیل ہے، کون بڑا ظالم ہے، من اور من اس سے جو، افترا جھوٹ باندھا، اس نے گھڑ لیا، اس نے فعل ماضی ہے واحد مذکر کا صیغہ، علی اللہ اللہ تعالی پر، اللہ اسم جارہ، اللہ کو مجرور کر دیا، جار مجرور، کذباً جھوٹ یہ بھی اسم ہے، کذباً جھوٹ، وَإِذْ اور جب، اعتزلتموہم تین چیزیں اکٹھی کر دی، ٹھیک ہے، اعتزلتمو تم نے ان سے کنارہ کر لیا، اعتزلتمو تم نے کنارہ کیا، ہم ان سے، وما اور جو یا جن کو، اعتزال ہے اس کا مادہ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور وما یعبدون اور جو یا جن کی، یعبدون تم عبادت کرتے ہو، الا سوائے یا ہٹ کر، اللہ اللہ تعالیٰ کے، فأوو جو ہے یہ ہے پس پناہ لو، مأوا جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ٹھکانہ ان کا، پس جا بیٹھو یا پناہ پکڑ لو، یہ آپ کے پاس جو ہے فعل امر کا صیغہ ہے، فأوو
بس پناہ لو یا جا بیٹھو الا طرف الکہفی غار میں جا کر بیٹھ جاؤ یا غار کی طرف چلے جاؤ. ینشر لکم، ینشر وہ پھیلا دے گا، وسیع کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم کون، آگے ساتھی فائل موجود ہے، ربو فائل کی کنڈیشن آپ کو پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی رفالت بتا رہی ہے. ینشر میں آگے جو فائل فیل، یہاں پہ فیل ہے، آگے فائل ہمارے پاس کون ہے، ربکم تمہارا پروردگار، من سے رحمتی ہی اپنی رحمت، ویہیئ ہیئ کہتے ہیں وہ فراہم کر دے گا، وہ تیار کر دے گا، تحیتن سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، لکم تمہارے لیے، من امرکم اپنے، من امرکم تمہارے کاموں میں سے، یعنی جو تمہارے اپنے کام ہیں اس میں سے وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت کے ساتھ، مرفقن مرفق کہتے ہیں آسانی کو، سہولت کو یا نفع کو، نفع بخش کام جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرفق، اور یہ مصدر میمی ہے، ٹھیک ہے، مفعل کے وزن پر ہے مرفق مرفقن. وترا اور آپ دیکھتے ہو، یعنی آپ اگر دیکھو حال غار والوں کا، الشمسا سورج، اذا جب، طلعت وہ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، طلع یطلو سے ہے، طلعت وہ نکلے، وہ آفتاب یعنی نکلا، نصرن کے ساتھ ہے، طلوع اون ستارہ وغیرہ کا نکلنا، اس سے ماضی واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے طلعت، ٹھیک ہے. تزاورو سمٹ جاتا ہے یا بچ جاتا ہے، تزاور ہو جاتا ہے یعنی وہ کترا جاتی ہے، یہ بھی تا علامت مؤنث ہے، تزاورو وہ سمٹ جاتے ہے یا کترا جاتی ہے، تزاورون سے ہے، ان سے مضارع واحد غائب مؤنث کا ایک تا محذوف ہے اس میں، تتزاورو، ٹھیک ہے. یہاں پہ جب دو تا اکٹھی آتی ہیں تو ایک حذف کر دی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید فی میں پڑھیں گے، یہ تتزاورو ہے اصل میں، تو یہاں پہ لکھیے تزاورو سمٹ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ان سورج کے بارے میں ذکر ہے اس لیے یہاں پہ واحد مؤنث کے، ٹھیک ہے، غیر سمائی ہے نا، غیر سمائی مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. ان کہفیہم غار سے، ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں طرف سے، وَإِذَا اور جب، غربت غروب ہوتا ہے، وہی واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے جمع کا، ٹھیک ہے، واحد مؤنث کا ماضی کا صیغہ، غربت وہ غروب ہوتا ہے، تقرضو تو کترا جاتا ہے، ہم ان سے، ذات الشمالی بائیں طرف سے، وہم اور وہ، فی فجوتن فی میں، فجوہ کہتے ہیں کھلے میدان کو، یعنی غار کے اندر کشادہ زمین ہوتی ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان شگاف سا اور وسیع سی زمین ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجوہ. منہ اس غار کی، ذالک یہ، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، من جو شخص یا جسے، یہدی ہدایت دے، اللہ اللہ تعالیٰ، یہدیو تھا فعل مضارع اور آگے ساتھ ہی فاعل موجود ہے، یہد اللہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فہوا بس وہی، المہتد راہ یا پرا گیا، ہدایت پا گیا، ومن اور جس کو، یضلل گمراہ کر دے، فلن بس ہرگز نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، لہو اس کو یا اس کے لیے، ولین کوئی دوست، مرشدہ راستہ بتانے والا، مرشد کہتے ہیں نا، مرشد راہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا، اسی سے ہے مرشدہ راستہ بتانے والا، اسم فاعل ہے یہ بھی، سیدھا راستہ دکھانے والا، ارشادن اس کا مادہ ہے، رہنمائی کرنا، اسم فاعل ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے. چلیں جی یہاں تک تھا ہمارا یہ رکوع، اب ان آیات کی تطبیق سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، قاف کے پر تشدید ہے، آپ نے سختی کرنی ہے، صاد کے اوپر بھی قاف اور صاد کو پر بھی پڑھنا ہے، اور علیکہ میں یائلین ہے، نبأہم بالحق، قاعدہ کون سا آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با، تو ہمارے یہاں پہ اخفا شفی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے، حق قاف کو آپ نے تشدید کے ساتھ تھوڑا سا رک کر پھر وقف کرنا ہے،
نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. انہم غنہ واجبہ کریں گے، ہم میں اظہار شفی، فتیتن میں تاپ حمز کریں گے ساکن ہے، اور تن میں اظہار حلقی کریں گے کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے. آمنو الف مدہ و مدہ، نو کو آپ نے دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے اور لمبا کر کے آمنو ادا کیجئے. بربہم وزدناہم دونوں جگہوں پہ میم ساکن آ رہا ہے، اظہار شفی کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا. آخر میں ہدن ہے، تنوین ہے، وقف ابدال کیجئے، ایک ہم ادا کریں گے الف مدہ سے بدل کے اور دوسری کو ڈراپ کر دیں گے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی. دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک دفعہ صرف رب کی طرف ایک قدم بڑھنے کی دیر ہے، ہدایت کی نیت کرنے کی دیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے سبب بناتے ہیں، کہاں کہاں تک انسان کے رتبے پہنچا دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے. جو اس کی طرف رغبت کرتا ہو، جو انابت اللہ کا شوق رکھتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کتنی آسانیاں فرماتے ہیں. آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے قواعد میں، یہاں ہمارا جو قاعدہ آ رہا ہے، واو کے اوپر چھوٹا سا آپ کو الف کے اوپر لکھا ہوا گول دائرہ ملے گا. اس کا مطلب کہ یہ الف آپ نے نہیں پڑھنی، اس الف کو ساکن کر دیا، جزم دے دیا کہ یہ الف آپ نے ڈراپ کر دینا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، صرف جو واو کے اوپر زبر ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے. پیچھے سے دیکھ لیجیے آیت کو. وَرَبَطْنَا رو بھی پور پڑھنا ہے، تو کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے اور تو کو پور بھی پڑھنا ہے. نا میں الف مدہ ادا کرنی ہے. قلوبہم قلوب نہیں ہے، ق نہیں ہے، قو ہے، قاف پیش قو. اسی طرح سے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کرنی ہے. منہ میں بھی قا پر ہے، قوف بھی پر، الف بھی پر. منہ میں واو مدہ ادا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے. آگے بھی اسی طرح سے حروف مدہ کو اپنے پوری دو مقدار ادا کر کے پھر ادا کیجیے گا. آگے ہمارے پاس والارض میں السماواتی میں لام شمسیہ ہے، والارض الارض میں ہمارے پاس لام قمریہ ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ مدغم ہو رہا ہے سین وہ لام شمسیہ ہے، اور الارض میں ہمارے پاس حمزہ ہے تو وہاں پہ لام قمریہ ہے. حروف قمریہ جب آ رہی ہیں تو وہاں پہ قمریہ بن گیا. رو پر ہے، دوتی پر ہے. لن ندعو میں نون ساکن کا قاعدہ ہمارا ادغام مع الغنہ کریں گے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اوہ میں آپ کو میں نے بتایا کہ واو کی صرف زبر ادا کرنی ہے، اوہ نہیں کہنا، اس کو الف مدہ نہیں ادا کرنا. یہ ہمارے پاس الف ہے جو کہ قطعی ہوا ہے، یہ کٹ جاتا ہے، اس کو ادا نہیں کرنا. من دونہ میں نون ساکن پر اخفا کرنا ہے. ہی میں مد صلہ کبرا ہے ہماری، کیونکہ آگے حمزہ موجود ہے. ہی کے ساؤنڈ کے بعد آپ دیکھیے آگے حمزہ موجود ہے، اس لیے یہاں پہ مد صلہ کبرا کریں گے. من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا. قلنا پر بھی ہماری الہ میں ادغام بلا غنہ ہے. قد میں قاف پر دال پہ کلکلہ، قل میں بھی قاف پر پڑھیں گے، قاف پر دال پہ کلکلہ، قل میں بھی قاف پر پڑھیں گے. نا پہ مد منفصل جائز کرنی ہے. اذن میں اخفا حقیقی ہے، تو دونوں جگہوں پہ پور پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. شططا. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا. جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعیدز یعنی ہم نے بہت عقل کی بے وقوفی کی بات کی. بعد از عقل کے بعد جس کو کرتے ہیں نا بے وقوفی کی بات، ہم نے وہ ایسی بات کی جو یعنی بات حق سے دور ہو جائے. ایسے الفاظ ہم نے نکال دیے جو عقل سے ہی دور ہو، فہم سے باہر کی بات ہو. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. ہا ہمارے پاس ایک ضمیر الگ سے ہے، ٹھیک ہے، ہا ضمیر جو ہے وہ الگ سے ہے. اولائی یہ ہمارے پاس الگ سے ہے، تو اس لیے یہ فاصلہ آ گیا بیچ میں، تو ہا پہ ہمارے پاس مد منفصل جائز ہے. اس قاعدے کے اوپر آپ بہت ساری بہنیں کنفیوز ہو جاتی ہیں. دھیان سے اس کو اپنے پاس سیپریٹ کر کے لکھیں، اپنی کاپی کے اوپر لکھیے. ہا جیسے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یہ وہ والی ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جوڑی گئی ہے لکھنے کی کنڈیشن میں. تو ہا الگ سے ضمیر ہے اور بیچ میں فاصلہ ہے، آگے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. اولائی چھوٹا حمزہ ہے یا الف کی شکل میں لکھا ہو، دونوں کنڈیشنز میں ہمارے پاس حمزہ اگر فاصلے پر آ جائے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، مد منفصل جائز، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. جبکہ اولائی اولائی ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہی ہے تو یہ مد متصل واجب ہے. یہاں پہ 2 مدیں اسی ایک ہی کلمہ میں، پہلی مد منفصل جائز ہے اور دوسری مد متصل واجب. تو آپ کو اسی چیز کی کنفیوژن کافی بار رہتی ہے کہ یہ کون کون سی مدیں ہیں اور دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ الگ سے ہیں، دونوں کی مقدار ایک ہے یا مقدار الگ سے ہے. آج آپ کو یہ کلیئر ہو گیا. ایک ہا ہے، درمیان میں وقفہ ہے، فاصلہ ہے، اور پھر آگے اولائی. تو پہلی مد منفصل جائز اس کو 4 کاؤنٹ کریں گے، دوسری مد متصل واجب ہے اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے دیکھیے قوم اتخذوا میں قوم واولین ہے اور خو کو پر پڑھنا ہے، اپنے ذال پہ واو مدہ ہے، من دونہی میں اخفا حقیقی اور ہی پہ مد صلہ کبرا کرنی ہے، اس کو بھی 4 کاؤنٹ کرنا ہے. آخر پہ گولتا ہے تائے مربوطہ، تو تائے مربوطہ میں ہم نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم نے 2 زبریں ہیں تو ایک زبر کے ساتھ وقف ابدال کریں گے، بلکہ گول تا کو ہم نے ہا میں بدلنا ہے. ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ کے لیے قاعدہ اس کو وقف ابدال ہی کریں گے لیکن گول تا کو ہا میں بدل دینا ہے. هؤلاء قوم اتخذوا تخو، ٹھیک ہے، قوم تخو نہیں کہنا ہے، قوم اتخذوا من دونه آلہہ. ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، بشن نہیں کہنا ہے، شین یا جیم کا ساؤنڈ نہ لایا کریں، یا نرمی والے حروف میں سے ہے چونکہ اس کا مخرج وہی ہے شجریہ، تو جیم شا یا کے ساتھ اس کو نہیں ملانا ہے. یا تو میں آپ نے یا تو نہ نہیں کہنا، تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، حمزہ ساکن ہے. جب حمزہ ساکن ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ تھوڑا سا ہلکی سے اس کو جھٹکا سا دے کے پڑھتے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، سلطان میں تو کو پر پڑھنا ہے، نیم میں اقلاب کرنا ہے، تنوین کے بعد با رہا ہے نا تو یہاں پہ ہم نے اقلاب کرنا ہے، یعنی اس نون کی آواز کو، نین کی آواز کو ہم نے میم میں بدل کے پڑھنا ہے با کے ساتھ ملا کر. نیم بین. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن اظلم میں اظہار ہلکی نون ساکن کا قاعدہ، اور ممن میں غنہ واجبہ، افترا میں فا پہ حمز کریں گے، علی اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. بھلا یہ ان کے خدا ہونے کے یا ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے.
تو اس سے زیادہ کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے. یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید شرک کو، اللہ کے ساتھ معبودان باطلہ کو ٹھہرانے کو کیا کہتا ہے؟ ظلم. تو آج ہمیں قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے کہ سب سے بڑا ظلم، اظلم، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دنیا میں ظلم کی مختلف اقسام ہیں، کوئی کس طرح سے کسی کے اوپر کر رہا ہے، کوئی کس طرح سے، کوئی جانوروں پہ، کوئی حیوانوں پہ، لیکن اس دنیا میں پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ ظلم کس چیز کو کہا گیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمام گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کی راہ پر ہمیں گامزن کرے اور اسی طرح سے ثابت قدمی عطا فرمائے اور عقیدہ توحید پر مبنی ہمیں کامل علم عطا فرمائے. آمین. جی نیکسٹ آیت دیکھیے، آیت نمبر 16. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، دال نرمی سے اور زائے سیٹی کی تھوڑی آواز آئے گی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. یہاں پہ ہمارے پاس جو مد آ رہی ہے واو کے اوپر، اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کو پہلے دیکھ لیجئے، اظہار شفوی ہے، آگے اِلَّا اللَّهَ میں لفظ جلالہ پور. اب ف کو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا ہے، اور وو کی جو مد ہے یہاں پہ کافی ساری بہنوں کا میں نے سنا ہے فاؤ، ٹھیک ہے، فاؤ نہیں ہے. جیسے داود میں بھی واو کے اوپر الٹا پیش ہوتا ہے تو وہاں بھی داؤد پڑھا جاتا ہے، داؤد نہیں پڑھا جاتا، داود ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہے فاؤ. اب آپ نے ایک بات نوٹ کر لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے اس کو، ٹھیک ہے. یہ ہم واو کا جو ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں الٹا پیش کے ساتھ، ضمہ مقلوبہ کے ساتھ، وہاں پہ میں آپ کو یہ پڑھا چکی ہوں. یہاں پہ پھر ایک بار نوٹ کر لیجئے، یہ لفظ وہاں پہ دیا گیا ہے آپ کو قاعدہ میں پریکٹس کے لیے. فَوُو کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے تو فَوُو ہی رہے گا، ٹھیک ہے. فَوُو واو کے اوپر ضمہ مقلوبہ جو کہ اس کا پیئر ہے، اگر یہ اکٹھا آ جاتا ہے تو پھر ہم نے فَو نہیں وقف کرنا، بلکہ ہم نے اس کا وقف وہی رہنے دینا ہے جو کہ ہمارے پاس ریئل تھا. اب الٹا پیش بھی اصل میں کیا ہے؟ واو مدہ ہے، اسی لیے واو کے اوپر واو مدہ آ رہا ہے، آگے فاصلے کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پہ بھی ہماری مد جو آ رہی ہے وہ مد منفصل جائز ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ فَوُو میں ہمارے پاس مد منفصل جائز ہے. اِلَى الْكَهْفِ، کہفی نہیں ہے، سورہ کہف. اچھا، ایک اور چیز میں نے آپ کے لیسن سنتے وقت نوٹ کی ہے، کافی ساری بہنیں پڑھ رہی تھیں سورۃ الکہف مکیہ. کہف سورہ کہف نہیں ہے، کہف ہے. آپ دیکھیے زبر کے ساتھ ہے، کہف کا مطلب ہے غار، ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے کریکٹ کیجئے، یہ جو آپ کی مسٹیکس ہیں ان کو، غلطی کو درست کیجئے. اپنے پاس لکھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے غلطی درست ہوگی؟ کہف ہے. ینشر لکم میں حقیقی کرنا ہے، راپور ہے ہماری، قوم میں ربکم میں، دونوں میں فرق ہے. میم ساکن میں رب لکم کی میم ساکن میں اظہار شفوی کرنا ہے، اور ربکم کی میم ساکن کے بعد دوسرا میم موجود ہے وہاں پہ ادغام میں شفوی کرنا ہے. آگے میں رحمتہ میں ادغام بلا غنہ کرنا ہے. ہی میں مد صلہ صغرا ہے، ہی کے ساؤنڈ کے بعد آگے حمزہ موجود نہیں ہے. آگے پیچھے متحرک الفاظ ضرور موجود ہیں، حروف موجود ہیں، لیکن حمزہ نہیں ہے، تو یہ مد صلہ صغرا ہوگی. 2 کاؤنٹ کرنے ہیں جسٹ. یحیی میں بھی حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیے. لکم من میں بھی اسی طرح میم ساکن کا ادغام شفوی، اور آگے نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی آ گیا ہمارے پاس. من امرکم، آگے امری میں را مرقق ہے ہماری، اور کم مرفقا میں جو را ہے یہ بھی ہماری باریک رہے گی. قا کو آپ نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. مرفقا میں ہم نے را کو پر پڑھنا ہے. یہ تھی ہماری دو ان آیات کے بیچ میں ہمارے پاس ایک ہی جگہ پہ 2 مدہ. ایک جو ہے پیچھے ہمارے پاس وہ کے اوپر جو مد آئی ہے وہ مد ہماری منفصل جائز ہیں،
और दूसरी जो मद है हमारी वो है मद सिला सुगरा। जी हमारी इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारी आयत है उसमें भी हमारे पास बहुत ही आसान कायदे हैं, तो अब मैं मुख्तसर आपको कवायद के साथ यहाँ पे कंप्लीट करवाती हूँ। सूरह जो है, आयत सुन लीजिए फिर एक बार पूरी। وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَنشُرْ لَكُمْ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اخفا جو ہے ابھی تک نون کی آواز بالکل پرومیننٹ کر دیتے ہیں، اس کو نہیں کرنا، آپ نے اخفا کرنا ہے یہاں پہ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ، ٹھیک ہے، آپ نے وقف کر لیا، اگر سانس لمبی ہے پوری اٹھا سکتے ہیں آیت تو پڑھ لیجئے، نہیں تو یہاں پہ آپ وقف کر لیجئے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، یہ دو تا مدغم کر دیں گے، یہاں پہ اب ہم نے ہمس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ادغام کر دیں گے دونوں کو، ہم کیونکہ بالکل ایک ہی حرف ہے اور اس کا ادغام ہو جائے گا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، ترى الشمس میں لام شمسیہ اذا میں الف مد آگے بھی تا جو ہے مدغم کر دیں گے، اور آگے ہمارے پاس میم ساکن کا قاعدہ کہفہم میں اظہار شفی، اور پھر آگے دونوں تا کو مدغم کر دیں گے، قوف کو پور پڑھنا ہے، دعات کو بھی پور پڑھنا ہے، ہوم ذات شمال میں وہم میں اظہار شفی، فجوتم من میں جیم پہ قلقلہ کریں گے، تم میں ادغام الغنہ اور منہ میں اظہار حلقی۔ ذالک من آیات اللہ، من آیات اللہ اظہار حلقی کریں گے، آیت ال نہیں ہے، انڈر لائن کیجیے اس کو، آیت ال نہیں ہے، آیات اللہ، لفظ جلالہ باریک ہی پڑھیں گے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، ہا کا ساؤنڈ عکس حلق سے بھاری آواز لے کر آنی ہے، دل لاہ میں لفظ جلالہ باریک پڑھنا ہے، آگے محتد میں بھی قلقلہ کر دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وَمَن يُضْلِلْ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مال غنہ کریں گے، دعات پہ قلقلہ نہیں کرنا، لام پہ بھی قلقلہ، صرف ان کو ساکن کرنا ہے، یضلل، یضلل نہیں کہنا، وَمَن يُضْلِلْ، دعات کہتے وقت آپ نے اپنی زبان کی کروٹ جو اوپر دانوں کے ساتھ لگائیے، ٹچ ہو رہی ہے، ادا کر کے دیکھیے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، لہو میں مد صلہ صغرا، آگے ولی یم مرشدہ پہ ادغام الغنہ کیونکہ یمون میں سے آ رہا ہے، رو کو پور پڑھیں گے اور شدا میں وقف ابدال کریں گے۔ اب آیت پوری سن لیجیے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہاں پہ وقف کیا میں نے یہ قاعدہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ نے تا ساکن سیپریٹ اکیلی تا پڑھی جاتی ہے ساکن تو وہ ہمس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ دو تا اکٹھی ہو رہی ہیں، تو جب ہم نے ملا کے پڑھی دونوں تا کو اکٹھا کیا ادغام کر دیا ان کا، تو یہاں پہ ہم نے مکمل طور پہ ان کو مدغم کر دیا دونوں پہ، پھر ہمس نہیں کرنا ہے کہ آپ ایسے پڑھیں وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، ایسے نہیں پڑھنا، بس آپ نے پھر ادغام کرنا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ،
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک تھا اور مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب ایک بار بس اس رکوع کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا یہ لیسن یہیں تک تھا اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کلام کو مقبول فرما لے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔